बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेहद मशकूर हैं। आज MQM पाकिस्तान का डेलीगेशन मुस्लिम लीग नून से मुलाकात के लिए आया है और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो MQM का आइनी तरमीमी मुजवज़ा बिल है वो हमें दिया है और उस पर बातचीत की है। तो मैं इनको इनकी मौजूदगी में इस बात का इरादा करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मजबूत बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखती है और हम समझते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, आवाम के मसाइल के हल के लिए, चाहे वो शहरी इलाकों के मसाइल हों, चाहे वो देही इलाकों के मसाइल हों, और ख़ास तौर पे नौजवानों को मुस्तकबिल में जमहूरियत के अमल का हिस्सा बनाने के लिए और उन्हें तरबियत देने के लिए लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा मौसर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और इसलिए हमने अपनी मुकम्मल हमायत का इन्हें यकीन दिलाया है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आइनी तरमीम मंजूर करवाएंगे जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। लोकल गवर्नमेंट्स भी उसी तरह आइन के तहत अपने वजूद को बरकरार रखें जैसे कौमी और सूबाई असम्बलियों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके अलावा हमने आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की है और मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले जो मुलाकात हुई जिसमें कायद नवाज़ शरीफ साहब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त एक असूली फ़ैसला हुआ था कि हम पाकिस्तान की मईशत के लिए पाकिस्तान के अवाम को दरपेश जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे महंगाई, नाइंसाफ़ी और बिलखसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनके अंदर जो हमें मसाइल का सामना है, इन सब को हल करने के लिए दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी। तो आज हमने इस हवाले से भी बातचीत की है कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और MQM एक दूसरे से ताउन करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला सूबा सिंध से एक दूसरे से ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं दावत देता हूँ फ़ारूक सत्तार साहब को कि ये भी कुछ ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि MQM पाकिस्तान और PMLN ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इंतखाबात से पहले एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम करें और उसके लिए एक कौमी एजेंडा वज़ा करें। MQM पाकिस्तान ने हमारी जो इब्तदाई मुलाकात है उसके बाद होमवर्क किया, काम किया और गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे अहम और तवज्जो तलब मसला है वो ये है कि अब मज़बूत ज़िले, मज़बूत मकामी हुकूमत या मकामी ख़ुद मुख्तारी ही मज़बूत पाकिस्तान की ज़मानत है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की की ज़मानत है। लिहाजा आइन में मकामी हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को मज़बूत, मौसर, ख़ुद कफ़ील और ख़ुद मुख्तार, बाइख्तियार और बावसीला बनाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अल्लाह के फजलो करम से हमने कल एक इवेंट करके पब्लिक कर दिया, मुश्तहिर कर दिया और एक आइनी तरमीम का मुसवदा बराए मकामी ख़ुद मुख्तारी हमने पेश कर दिया। तो आज हमने आके अपने PMLN के साथियों को दिया और इनके और हमारे दरमियान एक
مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے پی ایم ایل این اس سے پوری طرح سے متفق ہے. اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے، تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو. تو میرے خیال میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں. تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی. دوسرا جو ہم جیسا کہ میثاق جمہوریت پر بھی ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور عوام جس طرح ان مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اور ہمیں کون سا اصلاحاتی یا ریفارم ایجنڈا بنانا چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی کے لیے، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے اس معاملے پر بھی گفتگو کی. تو یہ ہمارا دوسرا ایک قومی ایجنڈا ہے، دوسرا ایشو ہے قومی مفاہمت کے لیے. پہلا مقامی خود مختاری، اور دوسرا معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح آپس میں اشتراک عمل کرنا ہے. تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے. اس کی جب تفصیل ہم وضع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا فاروق صاحب کہ دونوں جماعتوں کے مابین مستقبل میں جو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں تو کوئی اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے، اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا سر. جی اتحاد ہے نا، اتحاد ہے تو یہاں کھڑے، اور اگر اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے. اتحاد کن باتوں پہ ہے؟ آج کے میٹنگ میں، اس سے پہلے والی گفتگو میں کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں، ہمارا کوئی بینک سے لون ہے اس کو معاف کرانا ہے. کہیں دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت مصیبت میں ہیں، اور ان کو ہم نے اس پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے، کیا کریں کہ ان کو ان کی زندگیوں میں فرق آئے. ان کی اگر ان کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے تو کم کیسے کریں. ٹوٹل تمام گفتگو ہمارے دوستوں سے، پی ایم ایل این کے تمام دوستوں سے اس بات پہ، یہ جو آپ کے سامنے فاروق ستار صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو مقامی حکومتوں کی بات کی، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سارا اختیار اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس اور 4 وزرائے ہاؤس میں ایکومولیٹ ہو گیا ہے، وہاں سے نیچے نہیں جا رہا. ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، ریگستانوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک عام انسان کو بھی، ایک عام پاکستانی کو بھی حق کی حکمرانی دیں. یہ حق کی حکمرانی صرف کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. حق کی حکمرانی ایک گلی کے یونین کونسل کے کونسلر کو بھی ہمیں دینا. پاکستان اب اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے نہیں چل سکتا، نہیں بڑھ سکتا آگے. تو جتنی بھی گفتگو ہے ہماری، یہ ساری گفتگو اس بات کا ہے کہ کیسے ایک عام انسان کو امپاور کریں. ٹوٹل یہ والی ہمارا اتحاد ہے اس بات. صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عام انتخابات کے حوالے سے کیا شہری اور دیہی علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہوا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے، یا صرف بلدیاتی نظام کے اوپر ہی آپ کا آج فوکس تھا اور وہ سے آپ اگلے دور میں لے کے جائیں گے؟ اس پہ ذرا بتائیے. دیکھیے، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے تعاون سے حصہ لیں گے، اور اس کے لیے ہماری ٹیمز اس وقت قائم ہو چکی ہیں جو مشاورت کر رہی ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوگی
کہ ہم ہر حلقے سے ایسے امیدوار کی حمایت کریں جو اس حلقے کو ہمارے لیے جیت سکتا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے لیے جیتے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے جیتے، وہ ایک ہی، چاہے وہ جے یو آئی کے لیے جیتے، اے این پی کے لیے، فنکشنل مسلم لیگ، جی ٹی اے۔ سندھ کے اندر ہمارے جتنے اتحادی ہیں وہ سب مل کر انتخابات میں ایسے حصہ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہو سکیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ عمران خان جس معاشی دلدل میں اور قرضوں کے جال میں ہمیں پھینک گیا ہے، اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے تو ہمیں ایک مضبوط مستحکم عوامی مینڈیٹ کی ضرورت ہے جو 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کی اصلاح کر سکے، عوام کی مشکلات ختم کر سکے، مہنگائی کو ختم کر سکے، اور ہمارے شہروں میں اور دیہات میں عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کر سکے جس سے ان کا معیار زندگی بہتر ہو۔ اس وقت ایک پاکستان کی تعمیر نو کی تحریک کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے جیسے آپ نے سنا کہ ہم نے آپس میں کوئی وزارتوں کی یا عہدوں کی بندر بانٹ نہیں کی۔ ہماری تمام تر گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالیں، اور پاکستان کو کیسے، پاکستان کے اقتدار میں عوام کی شراکت کو کیسے یقینی بنائیں۔ اس وقت جمہوریت جو ہے وہ کل 1200 عہدوں کے گرد 24 کروڑ افراد کی جمہوریت گھومتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمہوری نظام میں 2 لاکھ کے قریب لوکل باڈیز کے نمائندوں کو بھی جوڑا جائے تاکہ عوام کو شراکت ملے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو موقع ملے کہ وہ جمہوریت کے ذریعے آگے نکل سکیں۔ کتنی پر امید ہیں کہ سندھ میں حکومت بنائی جا سکے؟ کیا جی ٹی اے سمیت باقی جماعتوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے؟ ایک نامزدگی ہوئی ہے، بشیر میمن صاحب جب آئے ہیں اس کے بعد ایک کوئی شخص جو ہے پی ایم ایل این جنہوں نے جوائن کی ہے، کئی سوال اٹھ رہے ہیں سندھ میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ابھی شمولیت ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے؟ ابھی میں آپ کو ایک عرض کروں، ابھی اس کو 2 طریقوں سے لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ تھا تو ٹھیک تھا، ابھی سوالات پیدا ہو گئے، ایسے ہی ہے۔ وہ 55 سال کی عمر میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوا، اچھا پھر اس کا جو ویڈیو پہ پیغام چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ آئیں، ڈاکو راج ختم کرائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صنعت بڑھائیں، معیشت کو بڑھائیں، ہمیں اسکول دیں، ہمیں کالج دیں۔ ایک وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کا ویڈیو بیان ہے، مہربانی کر کے اس کے فیس بک پہ جا کے پڑھ لیں، وہ وائرل بھی ہوا ہے۔ دوسرا، جہاں تک یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ 38 لاکھ لوگ ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی نے، باقی پارٹیوں نے لیے تھے، ہم نے اکٹھا ہونا ہے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اکٹھے ہیں۔ یہی اکٹھا ہونے کے لیے یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہے لاڑکانہ میں، میں کل وہاں پہ جا رہا ہوں اپنی میری قیادت کے حکم پر۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ آئندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشنز میں پیپلز پارٹی سندھ میں سیٹیں نکال کے وزیر اعلیٰ کی سیٹ ان کے پاس ہوگی، اور آپ میئر کے تھرو آپ جو ہے وہ اختیارات لینا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو میثاق کر رہے ہیں اگر اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے تو کیسے آپ کو اختیار ملے گا؟ بھائی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو خیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ حکومت، میں نے آپ کو بتا دیا 38%، 62% ہم اکٹھے ہیں نا۔ نہیں ہے اس میں ایک آپ کی صرف ریکال کرا دوں، پچھلے 30 سالوں میں 3 دفعہ اینٹائی پیپلز پارٹی وزرائے اعلیٰ ہم دیکھ چکے ہیں۔ حکومت آ چکی 1990 میں جام صادق صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ آج جو جی ڈی اے ہے یہ الگ الگ فارم میں ہوتی تھی اور ایم کیم ان کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد مظفر شاہ صاحب 97 میں، لیاقت جتوئی صاحب، وہ یہ سارا جو آج جی ڈی اے کے لوگ ہیں، جے یو آئی جی ڈی اے اور ایم کیم ساتھ تھی۔ پھر 2002 میں علی محمد مہر صاحب، پھر اس کے 2 سالوں کے بعد ارباب رحیم صاحب۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر غوث علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بڑی بہت واضح برتری ہے سندھ میں کہ وہ نہیں۔ بھائی ایک ابھی تو پچھلے 5 سالوں سے 7 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانے کے لیے ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، تو سب کا پانی بن کر کے
سب کی FIR کاٹ کے کان سے پکڑ کے سب کو شامل کرایا گیا. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں بڑا، ادروائز 2002 میں، 97 میں، 1990 میں آپ نے وزراء اعلیٰ دیکھیں. MQM بڑی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوتی تھی، دوبارہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور دوستوں کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنائیں گے، اگلی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر وہ درزی بھی پکڑا گیا جس نے 2018 میں غیر آئینی اور غیر قانونی حلقہ بندیاں جو ہے وہ وہاں کی تھی. جب وہ درزی، وہ ٹیلر پکڑا گیا ہے نا، حلقہ بندیاں صحیح ہوں گی تو اس سے بھی یہ جو مصنوعی اکثریت ہے نا اس کی بھی کلئی کھلے گی. پھر مردم شماری کی بھی درستگی کا آغاز ہو گیا، بازیابی کا. اتنی آبادی جو لاپتہ تھی وہ بازیاب ہو رہی ہے. اس سے بھی کراچی کی 1 قومی اور 3 صوبائی کی سیٹیں بڑی ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں، اچھا اب ایک آخری بات کہ ہمارے درمیان جو مفاہمت ہے، حکومت تو بعد میں بنے گی نا، ہمارے درمیان مفاہمت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ نہیں کر رہے. اقبال صاحب ایک کمنٹ یہ کر دیجیے گا کہ آج میاں نواز شریف صاحب کے ایک کیس میں بریت ہوئی، اس حوالے سے دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک ٹاک آف دی ٹاؤن اور آج الیکشن کمیشن میں بھی 2 پٹیشنز آئی ہیں کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے. تو اگر بلوچستان سے کی شہری تو الیکشن ڈیلے کو آپ فورسی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی حالات ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2017 میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، خود نواز شریف صاحب کے بدترین دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ انہیں جھوٹے مقدمات میں انتقامی بنیادوں پر سزا دے کر انتخابی عمل سے باہر کیا گیا. اور اس سازش کا مقصد ایک اناڑی کو اور نالائق شخص کو مسلط کرنا تھا، اور اس ملک کے چند جنرل اور چند ججز وہ اپنی عقل سے سوچنے کی بجائے اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کی عقل سے انہوں نے سوچا اور انہوں نے ملک کا کباڑہ کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج نواز شریف صاحب کو بریت ملی ہے. یہ ان کا حق تھا چونکہ وہ جھوٹے مقدمے تھے. اور اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے جب کیس میں فیصلہ آیا تھا تو اسی وقت تقریباً یہ بات اس سے نظر آتی تھی کہ اس میں یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے ان مقدمات میں، ان ایشوز کے ساتھ جو ان کے خلاف فریم کیے گئے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوسرے کیس میں بھی وہ جلد بری ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی. اور جہاں تک الیکشنز ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ جلد از جلد ایک منتخب حکومت چاہیے، مستحکم حکومت چاہیے، اور 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے معاشی مسائل کو مستقل بنیادوں پہ حل کر سکیں. احسن صاحب لاسٹ سوال لے لیجیے. حکومت میں آنے کے بعد کیا آپ اس قسم کی عدالتی اصلاحات کریں گے کہ جیسے میاں صاحب کو اسپیڈی جسٹس ملا ہے، عام آدمی کو بھی اس طرح کی اسپیڈی جسٹس؟ دیکھیے، جو عدالتی اصلاحات ہیں یہ ہمارے منشور کے اندر ٹاپ آف پرائرٹی ہیں، کیونکہ ہم سب نے اس عدالتی لیگل سسٹم کا خمیازہ بھگتا ہے کہ جس کو مس یوز کر کے ہمیں جھوٹے مقدمے بنائے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے قائد کو بنایا گیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوپ ہولز ختم ہونے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے خلاف اس طرح کے جھوٹے مقدمے بننے کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عام آدمی کو جن کے مقدمے سالوں سال عدالتوں میں پڑے ہیں ان کو فوری انصاف اور سستا انصاف ملنا چاہیے. یہ ہمارے قائد کی خصوصی ہدایت ہے منشور کمیٹی کو کہ منشور میں جہاں معاشی بحالی کے لیے اقدامات کا ذکر ہو وہاں پر انصاف کو ٹاپ پرائرٹی دی جائے. اور ہم انشاءاللہ نظام انصاف کے اندر دور رس اصلاحات کریں گے جس سے کہ لوگوں کو فوری سستا انصاف ملے اور اس قسم کے جھوٹے مقدمات کا ایک عام شہری کو بھی سامنا نہ کرنا. سوال یہ ہے کہ احسن صاحب آپ کا سارا اس وقت نون لیگ کا وہ سندھ میں ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جس قسم کی پیپلز پارٹی کے دوست فرسٹریٹ ہو کے بیان بازی آپ کے خلاف دے رہے ہیں، آپ عملی طور پر ان کے پاؤں سے کارپیٹ کھینچنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور سندھ کے دورے پہ بھی ہیں.
کیا خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان یہ بالکل اوکے ہو گیا ہے، سب چیز بہتر ہے، آپ کے حق میں جا رہی ہے کہ صرف فوکسڈ آپ کا صرف سندھ پہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا فوکس چاروں صوبوں میں ہے، اور ہم جتنی محنت آپ کو بلوچستان میں نظر آئی، سندھ میں نظر آ رہی ہے، اتنی ہی محنت سندھ کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے چاروں صوبوں کے اندر ہم ایک بھرپور مینڈیٹ لیں اور چاروں صوبوں کے اندر مسلم لیگ نون کامیاب ہو کے وہاں کے عوام کو حقیقی تبدیلی کے ثمرات دے۔ دیکھیے، یہ بات پہلے بشیر صاحب نے بھی کی تھی، اس وقت 3 بڑی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی۔ پیپلز پارٹی کے پاس 15 سال سے سندھ حکومت ہے، کیا وہ پاکستان کے لوگوں کو کہہ سکتی ہے کہ ہم پاکستان کو کراچی جیسا بنا دیں گے؟ پی ٹی آئی کے پاس 10 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، کیا وہ پاکستان کو کہہ سکتی ہے کہ جو پشاور کا حشر ہم نے کیا ہے وہی حال ہم پورے پاکستان کا کر دیں گے؟ مسلم لیگ نون کے پاس 2008 سے 18 تک پنجاب کی 10 سال حکومت تھی، اگرچہ اس کے بعد 5 سال عثمان بزدار کا گرہن لگایا گیا پنجاب کو، لیکن آج بھی وہ ترقی پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون نے کی اور لاہور کی ترقی ایک مثال ہے پاکستان کے اندر۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سہولتیں ہم نے پنجاب میں اور لاہور کے اندر شہریوں کو دی ہیں وہ ہم پورے پاکستان کے اندر عام کریں گے، تو یہ فرق ہے تمام جماعتوں کا۔ تھینک یو، کل پورا اس پہ وہ ایونٹ کیا